Assalamu alaikum bachon. Beta, in the previous video we were talking about idioms, so let's continue with it. What are idioms? The definition of idiom is given here. There are two definitions. An idiom is a commonly used expression whose meaning does not relate to the literal meaning of its words. इसका ये मतलब है कि आपके कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जिन आप अपनी जो है एक्सप्रेस करते हैं कुछ अल्फाज से जिनका मतलब वो नहीं होता जो बज़ाहिर दिखता है. आप अक्सर बात करते हैं ना कि कभी आप बात करते हैं लेकिन आप तंज़िया बात करते हैं, आपका बात का मकसद नहीं होता वो जो आप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग वेरी गुड टू योर फ्रेंड, वेरी गुड, जबकि वो जो है ही माइट हैव फेल्ड इन अ टेस्ट और आप उसको कहते हैं वेरी गुड, वेल डन. तो आपको पता है कि आपका वो मतलब नहीं है, लिटरल मीनिंग तो यही ना कि उसको आप शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर तंज कर रहे हैं. तो इसी तरह से जो है हम लोग ईडियम्स जो होते हैं हमारे कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मकसद वो नहीं होता जो बज़ाहिर दिखता है. जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि लाख कोशिश के बावजूद जिसका असल मकसद है वो फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मतलब ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी की खातिर, ये नहीं है लाख कोशिश के बावजूद. तो इसी तरह से कुछ आपके अल्फाज होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका मकसद बदल जाता है. Second definition is an idiom is a group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words. इसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी कि आपके कुछ जो हैं वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब है कुछ अल्फाज जब मिल जाते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है. तो उनका मतलब वो आपको एक इंडिविजुअल वर्ड से एक अलहदा वर्ड से नहीं समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल ओवर द मून, इसको अगर आप उर्दू में अलग अलग ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा? ओवर द मून, चांद के ऊपर. ये तो कोई बात नहीं हुई. मैं इसको अगर करना चाहूँ ओवर द मून या सी द लाइट का अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन देखें तो क्या होगा? रोशनी को देखो. लेकिन असल में इनका मकसद कुछ और है. ये इडियोमेटिक फ्रेज है, इनकी बात का मकसद कुछ और होता है जब हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल नीचे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, किक द बकेट. इसका आपको सामने बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है ना कि जो है इसको बकेट को लात मारो, टोकरी को लात मारो. लेकिन इसका ये मकसद मतलब इसका क्या है असल में? टू डाई. किसी की डेथ का रेफरेंस देना हो, किसी की डेथ के बारे में इनफॉर्मली बात करनी हो तो आप ये यूज़ करते हैं किक द बकेट. आई वॉन्ट माई फ्रेंड to kick the bucket so that I can live freely. He's toxic to my, he's toxic for me. ठीक है, तो मतलब आपने इस तरह से करके बात कर ली कि मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त बढ़ जाए क्योंकि वो मेरे लिए टॉक्सिक है, अच्छा नहीं है. तो मतलब ये आपके एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसकी किसी भी वे में आप यूज़ कर सकते हैं. नीचे वही आपकी जो है वो चैप्टर की एग्जांपल है, फॉर द लाइफ ऑफ हिम डिस्पाइट वंस बेस्ट एफर्ट्स. नेक्स्ट इज आपको जो है सी द लाइट, जो मैं आपको कही थी रोशनी को देखो. इसका असल मकसद क्या है? जो है इसका मीनिंग ये है, टू अंडरस्टैंड समथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड बिफोर. कुछ ऐसी बात को समझना जिसको बात आप जो वो बात पहले आपको समझ नहीं आती थी. कुछ चीज़ें होती हैं ना जो वक्त के साथ आपको कहते हैं बड़े के समझ आती है. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे मीन हियर. एग्जाम्पल आपकी ये हो गई, इट वॉज नॉट until I was in my 30s that I saw the light and started to work hard. मैं अपनी जब तक 30s में पहुंचा तो मुझे आई सॉ द लाइट कि मुझे समझ आया और फिर मैंने हार्ड वर्क करना शुरू किया. अब यहाँ पे अगर आप कहें दैट आई सॉ द लाइट कि मैंने रोशनी को देखा और वो हार्ड, तो कौन सी रोशनी को देखा? अपेरेंटली तो ये इस तरह से तो कोई वो नहीं है ना कि मैजिक होगा, कोई उसने कोई रोशनी देखी और उसको समझ आया कि काम करना है. नहीं, उसके अंदर ख्याल आया, उसने एक चीज़ को समझा और फिर उस पर उसने अमल किया. समझ रहे हैं आप लोग? लिटरल और जो है आप लोगों का इसमें फ़र्क होता है इडियोमेटिक उस एक्सप्रेशन में. ओवर द मून का वैसे मतलब होता है चांद के ऊपर, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? टू बी वेरी प्लीज. किसी चीज़ से आप बहुत खुश हों, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आपने मतलब एक्साइटेड हों किसी चीज़ के बारे में, तो वो उसको कहते हैं आई एम ओवर द मून. शी वॉज ओवर द मून अबाउट और विद हर न्यू बाइक, कि वो अपनी जो है उसकी नई बाइक आई थी तो वो ओवर द मून थी, बहुत ज़्यादा खुश थी. तो जब किसी की खुशी को अपने एक्सप्रेस करना हो तो आप ये ईडियम्स यूज़ करते हैं. आप लोग एक बात को सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं. इसी अगर आप सेंटेंस को देखें तो आप लोग लिख सकते थे शी वॉज वेरी प्लीज विद हर न्यू बाइक, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है. आप ये जो है ईडियम्स क्यों यूज़ करते हैं? ईडियम्स आप यूज़ करते हैं ताकि अपनी
رائٹنگ کو زیادہ فیسینیٹنگ بنا سکیں، زیادہ کریٹیو بنا سکیں. ٹھیک ہے، تو ٹرائی ٹو انکلکیٹ دیز ایڈیمس ان یور رائٹنگ. جب بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ایڈیمس یوز کریں. اچھا بیٹا، ایک اور بات میں بتا دوں، ایڈیمس جو آپ کے ہوتے ہیں نا نیشنز وائز ہوتے ہیں، کہ لوگوں کے اپنے ہوتے ہیں. نیشن میں کچھ مطلب امریکنس کے ہوں گے جو ہمیں نہیں سمجھ آئیں گے، ان کا کانٹیکسٹ انہی کو پتا ہوگا. اسی طرح سے ہمارے کچھ محاورے، کچھ ایڈیمس ہوتے ہیں جن کا مطلب ہمیں پتا ہوگا کہ یہ محاورہ کیوں بنا، تو آپ نے لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو مطلب پتا چلے گا کہ کیوں وہ یوز ہوا. تو یہ لرننگ سے آتا ہے. باقی آپ جتنا آپ یاد کر کے اپنی رائٹنگس میں لکھیں گے، اس سے امپریشن ریڈر پہ اچھا پڑتا ہے. آپ لوگوں کا جو ہے بورڈ کا ایگزام ہو تو اس میں آپ کے ریڈر پہ، آپ کے ایگزامینر پہ اچھا امپریشن پڑے گا کہ شی ہیز یوز اور ہی ہیز یوز ایڈیمس، سو ہی ہیز دی نالج. تو وہ مطلب آپ کو مارکس اس کے زیادہ ملتے ہیں ان سب چیزیں یوز کرنے کے. ایک میں لاسٹ آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتی ہوں. تو پکچر ریفرنس ہے لٹرل میننگ. اب آپ دیکھیں فرسٹ ایگزامپل از آئی ہیو اے اسکیلیٹن ان دی کلوزٹ. آپ کا کیا مطلب ہے؟ لٹرل میننگ کیا ہے؟ یہ دیکھیں لٹرل میننگ میں آپ کے جو ہے ایک الماری بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر ڈھانچہ بیٹھا ہوا ہے. میرے الماری کے اندر ایک ڈھانچہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا لٹرل میننگ ہو گیا. اب اس کے کوئی سینس بن رہی ہے؟ نہیں بن رہی نا. مطلب انٹل اینڈ انلیس آپ کا واقعی یہ مطلب ہو کہ آپ کوئی ہارر سٹوری لکھ رہے ہیں اور آپ یہ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر اس کا ایڈیومیٹک میننگ کیا ہے؟ اس کا جو ہے جس کی وجہ ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ a secret that would cause embarrassment. کوئی ایسا آپ کا راز جو کہ اگر باہر نکلا تو آپ کو شرمندگی ہوگی، تو اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں I have a skeleton in the closet. I would prefer not to talk about it. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہیں بات کرنی ہوتی، کوئی ایسا سیکرٹ ہوتا ہے، کوئی راز ہوتا ہے جو آپ افشا نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، کہ آپ کو شرمندگی ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے یا کچھ بھی، تو پھر آپ یہ جملہ یوز کرتے ہیں. Second example is you have got egg on your face. اب literal meaning تو یہ ہے نا، دیکھیں کیسے اس کے منہ پہ انڈا ہے. اب آپ بتائیں ایسا ہو سکتا ہے؟ until and unless آپ کسی کے خود ماریں یا اس کے واقعی لگاؤ تو ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ اور مقصد ہے، لیکن ہم الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں. اس کا کیا ایڈیومیٹک میننگ کیا ہے؟ ٹو لک فلش اور ٹو بی embarrassed. کوئی آپ نے ایسی بات کی، کوئی ایسی حرکت ہو گئی، کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اب آپ بے وقوف بن گئے. اب آپ چہرے سے آپ کے مطلب جو ہے شرمندگی ظاہر ہو رہی ہے، یا پھر کوئی بے وقوفانہ، اکثر ہوتا ہے نا ہم لوگ کوئی بے وقوفانہ بات کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا چہرہ مطلب ہمیں خود ہی فیل ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط بات کر دی ہے. تو وہ جو چہرہ ہمارا بنتا ہے وہ اب کسی نے نوٹس کر لیا، تو پھر آئی ول یوز دس ایڈیم یو ہیو گاٹ ایگ آن یور فیس. تو یہ ہم لوگ اس طرح سے ایڈیمس کا استعمال کرتے ہیں. I hope it is clear now. I would like you people to find out more idioms and یاد کریں ان کو، ان کا مطلب سمجھیں اور اپنی رائٹنگس میں لکھیں. اس کے علاوہ کچھ پوچھنا ہے تو you people are most welcome to ask any question regarding it. So now let's start with the paragraph, second paragraph of the chapter. That was 24 hours ago. ہم نے کہاں تک کمپلیٹ کر لیا تھا؟ ہم نے کر لیا تھا کہ وہ اپنا جو ہے لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہل نہیں سکا، یعنی کہ وہ ادھر ہی رہ گیا جہاں پہ تھا، اور باقی ساری اس کی فیملی، اس کے گھر والے اڑ گئے تھے. اس کے بہن بھائیوں نے اڑنا سیکھ لیا تھا، صرف وہی رہ گیا تھا. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. اب اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے. یہ جو ہمیں پہلے بتایا گیا ہے یہ سب ہو چکا ہے. 1 دن گزر چکا ہے اس ایونٹ کو ہوئے ہوئے، جب وہ یہاں پہ اڑ نہیں سکا. ٹھیک ہے، اب اگلے دن کی بات بتا رہے ہیں. 24 گھنٹے بعد کیا ہوا کہ اس وقت سے 24 گھنٹے ہو گئے اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا.
ٹھیک ہے. اور وہ سارا دن وہ اس پورے ٹائم میں دیکھتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کے جو ہے پیرنٹس اس کے بھائیوں کو اور اس کی بہن کو اڑنا سکھا رہے تھے کہ وہ پرفیکٹ ہو جائیں، کس طرح سے فلائٹ کی ٹپس اور ٹیکنیکس بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ویوز کو اسکیم کرنا ہے، کس طرح سے فش کے لیے ڈائیو کرنا ہے تاکہ وہ جو ہے بہترین ان کے اندر پرفیکشن آ جائے اور ان کو کسی کی ضرورت نہ پڑے مدد کی، یا کسی کا شکار نہ ہو، کسی اور مطلب جانور کا شکار نہ ہو جائے خود کرتے کرتے. تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کو سکھا رہے تھے. اور پھر اسی ٹائم پیریڈ میں اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا جو بڑا بھائی تھا اس نے فرسٹ ہیرنگ آپ کا فش کا نام ہے، اس نے اپنی پہلی مچھلی کو خود پکڑا اور اس کو کھایا اسٹینڈنگ آن اے راک. اور وہ ایک چٹان پہ کھڑا تھا اور اس کے جو ہے ماں باپ جو ہے اس کے گرد گھیرا ڈال کے مطلب راؤنڈ اس میں کھڑے ہوئے تھے، بیچ میں وہ تھا اور اس کو سرکل میں وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. اور اس کا جو پراؤڈ کیا کا مطلب کہ وہ خوشی سے اور مطلب پراؤڈلی آوازیں نکال رہے تھے جہاں سے وہ اپنی خوشی کا مسرت کا اظہار کر رہے تھے، اس کی جو ہے فرسٹ اچیومنٹ پہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اور کہہ رہے کہ پوری صبح جو ہے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ وہیں پر چلتی رہی ہے، جو اس کے اپوزٹ جو کلف تھا وہاں پہ دور سے، اور وہ ان کو وہ اور وہاں سے اس کو ٹونٹ کر رہے تھے، اس کے اوپر طنز کر رہے تھے نہ اڑنے کے لیے. ٹھیک ہے کہ باقی وہ سب تو اٹھ چکے ہیں، سب کچھ اپنا کام کرے، وہ وہاں سے وہ اپنے اچیومنٹ بھی اس کو شو کی اور اس کے اوپر طنزیہ وہ بھی کرتے رہے کہ وہ اڑ نہیں سکا جبکہ وہ اس کے پر بھی بڑے تھے. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. Now there was not a single scrap of food left. He had searched every inch, rooting among the rough, dirt-caked straw nest where he and his brothers and sister had been hatched. He even gnawed at the dried pieces of spotted eggshell. It was like eating part of himself. اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اب جیسے وہ سورج آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، گرمی مطلب بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، اور لیج کا جو ہے وہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہے. اب وہ یہ سب چیزیں کیوں ہیٹ کو فیل کر رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے جو ایک رات ہو گئی اور اس نے ایک کچھ بھی نہیں کھایا. اس کو کچھ میکرلس بھی آپ کی ایک فش کا نام ہے، اس کی ٹیل کے جو ہیں اس کی دم کے اس کو کچھ پارٹس ملے تھے، ڈرائیڈ پیسز، وہ بھی فریش نہیں تھی، وہ اس نے کھا لیے تھے جو کہ جو ہے چٹان کے بہت ہی کونے پہ کہیں پڑے ہوئے تھے. اب اس کے پاس ایک سنگل اسکریپ آف فوڈ مطلب ایک نوالا بھی نہیں تھا کچھ بھی کھانے کے لیے. اس نے ہر جگہ کھنگال لی تھی، اس نے ہر روٹ یہ جو ہے لکھا ہی ہے سرچ ایوری انچ روٹنگ امنگ دا رف ڈیٹ کے اسٹرونس. اب جہاں پہ وہ اور اس کے بھائی اور بہن پیدا ہوئے تھے نا، ہیچ ہوئے تھے، پیدا ہونا جہاں سے وہ نکلے تھے انڈے سے، وہاں پہ اس نے ایک ایک جگہ کھنگال لی، ایک ایک جگہ ڈھونڈ لی کہ اس کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اور اس کو بھوک اتنی شدید لگی تھی کہ اس نے وہ ڈرائڈ پیسز جو ایگ شیل جس سے وہ باہر نکلا تھا نا انڈے سے، اس کے وہ جو ایگ شیل ہوتا ہے آپ کا اوپر وائٹ، اس تک کو اس نے جو ہے چون سے مطلب کچھ کھانے کی کوشش کی تھی، جس کا مقصد اٹ واز لائک ایٹنگ پارٹ آف ہم سیلف. ظاہر ہے وہ اپنے اس انڈے سے اس سے باہر نکلا تھا ایگ شیل سے، تو اسی کو کھانے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایک حصے کو کھا رہا ہے. یہ اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہی آپ کو کھا رہا ہے، اتنا وہ بھوکا تھا. لیکن اس کی کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، سارے گھر والے اپنا کھا رہے تھے، اپنے بیٹھے تھے، اس کے پاس کوئی نہیں آیا. تو یہاں پہ کیا آپ کو مل رہا ہے، یہاں پہ ایک ہمیں لیسن یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے لیے مطلب خود سے کچھ نہیں کریں گے تو ہماری مدد کوئی نہیں کرنے والا. آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا God helps those who helps themselves. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اگر آپ اپنی مدد نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، کوشش نہیں کریں گے اور انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ کوئی اور آپ کی مدد کرے، تو پھر کوئی بھی مدد نہیں کرتا. اس لیے ڈپینڈنٹ کسی کا ہونا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے پیرنٹس اس کو ٹونٹ کر رہے تھے، اس کے گھر والے ٹونٹ کر رہے تھے. اور یہ تو آپ کی فیملی کی بات ہے کہ وہ چاہتے تھے، ان کا ٹونٹنگ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جیسے دوسرے لوگ آپ لوگوں کو کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمت ہار دیں اور
ان کا ٹونٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس ٹونٹنگ سے شاید کوئی سبق سیکھے اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے، وہ اپنے فلائنگ کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، گھر والوں کا ہی کام ہے سکھانا نا، تو وہ یہ کوشش کرے تھے اس طرح سے.